8 अक्टूबर को खास तौर पर पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में ब्रेस्ट कैंसर डे मनाया जाता है। इसकी अवेयरनेस कंपैरेटिवली अब पाकिस्तान में पिछले कई सालों में बहुत सारा काम करने के बाद अब बहुत ज्यादा हो गई है। हर खातून इसके बारे में बात करती है, हर फोरम पे, हर प्लेटफॉर्म पर इसके बारे में बात की जाती है। इतनी ज्यादा अवेयरनेस जनरेट हमने कर ली, लेकिन उसके बावजूद भी केसेस दिन ब दिन मजीद बढ़ रहे हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद है, डॉक्टर अमजद दुरानी इनका नाम है, कैंसर स्पेशलिस्ट। इनको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। डिटेल में आपके लिए बहुत सारी टिप्स और बहुत सारी चीजों पर हम इनसे बातचीत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, हाउ आर यू सर? अल्हम्दुलिल्लाह सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। सर कहिएगा कि हम शुरू से शुरू करते हैं, बिकॉज हमने काफी पिछले सालों में इस पर काम किया और हम जनरेट कर चुके हैं काफी हद तक अवेयरनेस, लोग बाशऊर हो गए हैं, अब इसके बारे में बात करते हैं, लेकिन केसेस भी उसी तरह से ज्यादा हो रहे हैं। कितना इस पर मजीद काम करना है? आपकी बात से ही रिलेटेड एक चीज है कि ये इस अवेयरनेस की वजह से केसेस जो है उनके नंबर्स उनमें इजाफा हुआ है। अच्छा, क्योंकि अभी जो है जो शऊर है वो रूरल एरियाज में भी पहुंच चुका है और इंटरनेट या टीवी चैनल्स की वजह से लोगों में ये शऊर आ गया है कि आपने अपनी बीमारी को किस तरह इब्तदाई जो है लम्हात में वो उसको जो है ना आपने तशखीस करनी है उसकी, या आपने बताना है अपने डॉक्टर को। जो इससे जो है वो यील्ड जो है वो बढ़ गई है उसकी केसेस की, पब्लिक अवेयरनेस की वजह से। फिर दूसरे ये है कि हमारे यहाँ जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है उस पे इतना अच्छा कंट्रोल नहीं है। दूसरा पोल्यूशन बजाते खुद एक बहुत बड़ा हमारे यहाँ फैक्टर है जिसकी वजह से जो है ना केसेस कुछ बढ़ रहे हैं। इन चीज़ों पे हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। फिर अनड्यू जो है वो दवाइयों का इस्तेमाल और कुछ अननोन से फैक्टर्स और भी आ गए हैं। वो जो लोगों का लाइफस्टाइल है, ज्यादा आसाइशें आने की वजह से लोग अब जो है ना प्रेफर करते हैं कि घरों में बैठे रहें, इंटरनेट पे बैठे रहें, तो उस वजह से भी इन केसेस में इजाफा हुआ है। फिर इसका डायरेक्ट लिंक जो है वो आपकी जो जैसे मैंने बताया कि लाइफस्टाइल से है, उसके साथ ही ओबेसिटी, उसके साथ ही डायबिटीज। सर ये कहिएगा कि खवातीन के दिमाग में बहुत सारे सवाल होते हैं छाती के कैंसर को लेके। घर पर अगर आप एग्जामिन कर रहे हैं या कोई चीज आप अनयूजुअल देख रहे हैं अपने जिस्म के अंदर, या खासतौर पर इन अज़ा की अगर बात की जाए, तो ऐसी खवातीन जो घर में मौजूद है वो किस तरह से इस चीज को डायग्नोस कर सकती है डॉक्टर से कंसल्टेशन से पहले? रिस्क फैक्टर जो है वो उस तरह से देखिए, अक्सर जो है खवातीन उनको हम कहते हैं 20 साल के बाद से हम रिकमेंड करते हैं कि वो जो है खवातीन को चाहिए कि अपना एग्जामिन करती रहे, हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद या 1 माह बाद अपने जो है ना अपना ब्रेस्ट का एग्जामिनेशन कर, या इवन वो जब वो बात ले रही हो या आप शीशे के सामने खड़े होके, तो आप जो है ना सेल्फ एग्जामिनेशन कर सकते हैं। उससे अगर कोई ऐसी अनयूजुअल सी जो है चीज या रसौली या जिसको लंप बोलते हैं वो नजर फील होती है, तो आप फौरन जो है अपने डॉक्टर से राब्ता करें। इसमें ये बताइए कि मतलब जैसे आपने कहा अनयूजुअल चीज नजर आ रही हो या पता चल रही हो, ये कितने अरसे में जाके पता चलता है कि कोई चीज अनयूजुअल हो गई है या छुपी रहती है काफी देर तक ये बीमारी जो है? हाँ, ये ऐसे है कि हर फीमेल में एक डिफरेंट पीरियड है। अगर तो वो रैपिडली प्रोलिफरेटिंग है, बड़ी जल्दी से डिवाइड हो रहे हैं उनके सेल्स, तो वो जल्दी ही पता चल जाएगा। ठीक है। अगर कईयों में हमने देखा है कि काफी अरसे तक वो फील होता रहता है, उन पेशेंट्स कहते हैं हमने तो जी ये साल पहले था, ये 6 माह पहले था, वही साइज रहा है, तो अभी एकदम बढ़ गया। तो उसका ये मतलब है कि उनमें स्लोली ग्रोइंग था, फिर ये एकदम बड़ा हो गया। ठीक है। तो हर एक में एक अलग है, प्रोलिफरेशन इंडेक्स जो है हर एक का अलग है। जी डॉक्टर साहब हरमीत हमारे साथ मौजूद है। जी हरमीत जी, अच्छा जी डॉक्टर साहब, आप जिस तरह जिक्र कर रहे थे कि हमारा जो रहन सहन है, हमारा जो तरीकाकार है उठने बैठने का, खाने पीने का, सोने का, कहीं ना कहीं यही वजह है कि हम छाती का कैंसर या इस किस्म के अमराज में मुब्तला हो जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि कई खवातीन जो स्मार्ट भी होती हैं, अपना ख्याल भी रखती हैं, खाने पीने का भी ख्याल रखती हैं,
ان میں بھی کہیں نہ کہیں یہ مرض جو ہے وہ یہ علامات جو ہے وہ پائی جاتی ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ اور دوسری بات یہ آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اسکریننگ جو سب سے اکثر لوگ پوچھتے ہیں جو بیٹھے ہیں خواتین، وہ خواتین جو دیہات میں، اسکریننگ کا طریقہ کار کیا اور اس کے یہ کتنا مہنگا ہوتا ہے؟ کیونکہ ہم اس چیز کو بھی مد نظر رکھتے ہیں کہ اگر مہنگا ہے تو بہت ساری خواتین ٹال مٹول لیتی کہ نہیں جا سکتے، رہنے دیں، جو ہو رہا ہے ہونے دیں. جی، آپ کے دو سوال ہے. پہلا تو یہ ہے کہ جو آپ نے کہا کہ ایون جو خواتین کا لائف سٹائل اچھا ان میں بھی ہوتا ہے، تو ڈیفینیٹلی ہوتا ہے، اس میں کوئی انکار نہیں ہے. ان میں ایک اور چیز بھی بڑی اہم ہے. پہلی ایک ان نون فیکٹرز بھی ہے. ضروری نہیں ہے کہ یہی جو ہے نا لائف سٹائل ہم کر کے سمجھے کہ نہیں کچھ بھی نہیں ہے، کچھ کبھی نہیں ہوگا، یہ ایسے نہیں ہو سکتا. کچھ ان نون فیکٹرز بھی ہیں. کچھ فیکٹرز ایسے ہیں، کوئی 4 سے 8% کے قریب جو خواتین ہیں ان میں فیمیلیل کینسر بھی ہوتا ہے. یعنی کہ اگر ان کی فیملی میں اگر کوئی 1st ڈگری یا 2nd 3rd ڈگری جو ریلیٹیوز جو ہیں ان میں اگر کینسر ہے تو ان میں بھی چانسز زیادہ ہوں گے کہ کینسر ہوگا. یا یہ ہے کہ ان کی فیملی میں کئی مردوں کو بھی فرض کیا کہ یہ کو پروسٹیٹ کینسر ہے، کہ 2-3 کو اور طرح کے کینسر ہے مردوں میں بھی، تو ان لوگوں میں بھی چانسز ہوں گے کہ زیادہ کینسر ہو سکتا ہے، ارسپیکٹو کہ ان کا لائف سٹائل کیسا ہے خواتین کا. اس میں لیکن لائف سٹائل بہتر کرنے سے جو ان میں رسک کم ہو جائے گا. یہ بھی میں بات بتا دوں، یہ نہ سمجھے کہ لائف سٹائل جو ہے نا اگر یہ بات ہے تو ہم جو مرضی کر، نہیں، ان میں بھی ریشو جو ہے کم ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اچھا، پھر دوسرا آپ کا یہ ہے کہ اسکریننگ پروگرام میرے نزدیک جو ہے جو بریسٹ کے لیے ہے سب سے سستا ہے. اچھا. دیکھیں ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ 40 سال سے پہلے جو ہے خواتین اگر 40 سال کی عمر ہوگی اس سے پہلے آپ سمپل بریسٹ الٹرا ساؤنڈ کروا لیں. ٹھیک ہے. انفارچونیٹلی یہ آپریٹر وہ جو ہے اسپیسیفک ہے چیز، اس میں جو دیکھنے والا یا کرنے والا ہے الٹرا ساؤنڈ اس پہ بہت ڈیپینڈ کرتا ہے وہ کتنا قابل ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ کافی سستا ایک ٹول ہے ڈائگنوسس کے لیے. پھر 40 سال کے بعد ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ جو ہے نا 2-3 سال کے بعد آپ میموگرافی کروائیں. ٹھیک ہے. دیکھا گیا ہے کہ 40 سال کے بعد جو ہے اگر آپ 3 سال بعد کرواتے ہیں یہ میموگرافی تو 80 سال تک وہ جو ہے ایسی خواتین میں بالکل ریشو جو ہے نہ ہونے کے برابر ہو جاتی ہے. کیسے؟ حالانکہ جو بریسٹ کینسر ہے وہ سب سے زیادہ سمجھے کہ 45 اور 74 سال کے درمیان سب سے زیادہ ہوتا ہے. تو جب وہ وہاں تک پہنچتے ہیں پیک تک ان میں تو بہت زیادہ ہونا چاہیے، لیکن جو اسکریننگ پروگرام کی وجہ سے یہ ہوا ہے کہ وہ ان میں آلموسٹ نیل ہمیں رپورٹ ملی. مطلب یہ ایج بریکٹ خاص طور پر ایسی ہے جہاں پر آپ کو زیادہ تر کیسز نظر آتے ہیں. اچھا، آپ نے بہت سارے ڈاکٹر کیسز دیکھے ہوں گے. ارلی ڈائگنوز کر لینا کتنا فائدہ مند تو اوبویسلی ہوتا ہے، لیکن اس میں ریکوری کے چانسز کتنے زیادہ ہو جاتے ہیں؟ بیکاز ہم نے بہت ساری ایگزامپل دیکھی ہیں، ہماری وزیر صحت جو رہ چکی ہیں وہ اس وقت ہم نے دیکھا ہے کہ کس طرح سے انہوں نے اس کو مطلب جنگ کی ہے اس بریسٹ کینسر سے، ریکوری بہت اچھی ہوئی ہے. کیمو کی اگر ہم بات کریں، کس ایج میں یا کس سٹیج پر خاص طور پر یہ ڈائگنوز کر کے اس کو جلدی ہم لوگ ختم کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جتنی میں نے جیسے آپ سے پہلے بتایا کہ یہ زیادہ جو ہے یہ پوسٹ مینوپازل لیڈیز کی بیماری ہے، اولڈ ایج میں یہ زیادہ ہوتی ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ ینگ ایج میں نہ ہو. اچھا. وہاں پہ بھی ہوتی ہے، اور خاص طور پہ ابھی ہم بہت زیادہ کیسز دیکھنا شروع ہو گئے. ان میں سے کچھ تو میں نے بتایا کہ فیمیلیل ہیں یا کچھ اور، ان میں جو رسک فیکٹرز ضرورت سے زیادہ ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں. اچھا، اب ارلی ڈائگنوسس والا آپ کا جو سوال ہے، دیکھیں اگر سٹیج 1 اور 2 آ جاتا ہے وہاں پہ 90% چانس ہے کہ وہ پیشنٹ جو ہے نا وہ کیور ہو جائے. ٹھیک ہے. اس میں اتنا فائدہ ہے آپ کا کہ اگر آپ ارلی ڈائگنوز کر لیتے ہیں اور ٹریٹ کر دیتے ہیں پیشنٹ کو تو پیشنٹس میں وہ ریشیو جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے.
اسی طرح اگر بے شک اگر اسٹیج 3 میں بھی آ جاتا ہے پیشنٹ تو ان میں بھی چانسز ہوتے ہیں کہ وہ جو ہے تھوڑا سا کم ان میں چانس ہو جاتا ہے ان کی نسبت جو اسٹیج 1 اور 2 کے ہیں. لیکن اگر آپ وہ کچھ ایسے کرائٹیریا میں آتے ہیں جو کہ کافی تھوڑے سے میڈیکلی مشکل ہوگا لوگوں کے لیے سمجھنا, تو ان میں بھی چانسز ہوتے ہیں کہ کافی حد تک کیور ہو جائے. ہاں کئی دفعہ وہ اسٹیج 3 اگر بہت ایڈوانسڈ ہے تو اس میں پرابلمز ہو سکتی ہیں اسٹیج 4 کی طرح. اسٹیج 4 جو ہے وہ جب وہ ڈسٹنٹ میٹاسٹاسس ہوتے ہیں, مطلب کہ جو اس کی جڑیں کہیں اور پھیل جاتی ہیں, تو وہ اسٹیج 4 ہو جاتا ہے. مثلا بریسٹ سے وہ چلا جائے گا لنگس میں یا جگر میں یا بونس میں, تو وہ اسٹیج 4 ہوتا ہے, یا دماغ میں. میں بات کر رہی ہوں 4 اسٹیج پر, یا آپ کے جو کیسز ہیں اس میں کتنے پرسنٹ پاکستان میں خاص طور پر کتنے پرسنٹیج ہے ہمارے پاس جو کہ اس بیماری کی وجہ سے, بریسٹ کینسر کی وجہ سے موت کے منہ چلے جاتے ہیں؟ آپ صرف اسٹیج 4 ہی نہ لیں, ساری ایز اے ہول ابھی دیکھا گیا ہے کہ جو پاکستان میں جو ڈیتھ ہے بریسٹ کینسر کی وجہ سے وہ 40,000 سے لے کے 45,000 پر ایئر اس کی وجہ سے ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, اتنی خواتین موت کے منہ میں چلی وہ جاتی موت کے منہ میں جا رہی ہے بریسٹ کینسر کی وجہ سے. جی. اور ہر 24 گھنٹے میں تقریباً 180 خواتین یہ بریسٹ کی وجہ سے فوت ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کے یہ آپ نے اب اس میں سٹیجز میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ کئی سٹیج جو ہے فرض کیا 3 اور 4 میں کنورٹ ہو کے وہ بھی اسی میں شامل ہوگی. اس لیے ایز اے ہول آپ نے اس کا ریشو اس طرح آپ نے اینالائز کر لینا. یہ جو آپ نے کہا کہ میڈیکیشن کی غلطی خرابی, بہت سی دوائیوں کا غلط استعمال, یہ کون سی دوائیاں ہوتی ہیں؟ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ مانے حمل دوائیاں کھانے سے بھی بڑھ جاتا ہے کینسر. اور ایکسلنٹ. اس میں آپ کو میں یہ بتاؤں کہ جو بھی آپ انڈیو ہارمونل ٹریٹمنٹ لیتے ہیں, میل ہو یا فیمیل, وہ ایک ان نیچرل فینومینا ہے. ٹھیک ہے. وہ ہمیشہ اس طرف جاتا ہے کہ جو کہ کئیوں میں کاز بنتا ہے اس کی اپنا کینسر کی. ٹھیک ہے. وہ ان کو انہانس کرتی ہے چیز. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب مانے حمل جو گولیاں ہیں ڈیفینیٹلی ان کا یہ بالکل دیکھا گیا ہے کہ اس کی وجہ سے وہ خواتین میں ریشو زیادہ ہے جن کے جو ہے نا اپنا جو یہ مانے حمل یا اورل کنٹراسیپٹیو یا دوسرے کنٹراسیپٹیوز لے رہے ہیں. اسی طرح جو پوسٹ مینوپازل لیڈیز ہیں جن میں ماہواری ختم ہو چکی ہے, کوئی 99 تک امریکہ یا ویسٹ میں وہ کافی استعمال کرتے تھے ہارمونز. ٹھیک ہے. وہ یعنی کہ ہارمون ریپلیسمنٹ تھراپی کروا رہے. ٹھیک ہے. ان میں دیکھا گیا تھا کہ یہ بریسٹ کینسر کا ریشو بہت زیادہ ہے. اچھا. انہوں نے ایسے کیا کہ اس کو بتدریج کم کر دیا. اس سے بھی ان کا جو اسکریننگ پلس یہ جو ہے کرنے سے ان کو روکنے سے وہاں پہ جو ریشو ہے بریسٹ کینسر کا وہ کم ہو گیا. تو آپ کا سوال بڑا ویلڈ ہے. یہ بہت اہم دوائیاں ہیں, ان کو بڑی احتیاط سے لینا چاہیے. آپ کے ہی توجہ سے میں کہوں گا کہ جو خواتین جن کو ضرورت ہوتی ہے کنٹراسیپٹیوز کی, بہتر یہ ہے کہ وہ مکینیکل جو مینز ہیں وہ یوز کریں, بجائے یہ کہ وہ جو ہے یہ اورل کنٹراسیپٹیوز یوز کریں ہارمونل بیسڈ. ٹھیک ہے. اچھا, اس میں یہ فرمائیے کہ بہت سی چیزوں پہ ہم دیکھ رہے تھے کہ جو کیمیکل چھڑکے جاتے ہیں فصلوں کے اوپر, دودھ کے بارے میں آ رہا تھا کہ جو جانوروں کو انجیکشنز لگائے جاتے ہیں بہت سے, اس کے اندر کئی کیمیکل ایسے آ جاتے ہیں جو بنیادی طور پہ خواتین میں اس طرح کے کازز پروڈیوس کرتے ہیں. تو یہ بات بھی حقیقت ہے کیا؟ اور اس حوالے سے پھر گورنمنٹ کو بہت کچھ کرنا چاہیے کہ وہ ان تمام انجیکشنز کو روکے جو کیمیائی یعنی زہریلے مادے چھڑکے جاتے ہیں ان کو روکے, اس کے تدارک کے لیے کچھ. ڈیفینیٹلی اس پہ دیکھیں بہت سی چیزیں ہیں جو ابھی ڈسکور ہونے والی, ان میں سے یہ بھی ایک جو فیلڈ ہے اس کو ہم اگنور نہیں کر سکتے.
ٹھیک ہے. اب آپ نے جس طرح ذکر کیا دودھ میں جو مختلف چیزیں ملائی جاتی ہیں یا ایون جو کچھ انجیکشنز دیے جاتے ہیں جانوروں کو زیادہ دودھ پیدا کرنے والے آکسیٹوسنس اور دوسری چیزیں وہ بھی نقصان دہ. اس میں کئی دفعہ ارلی پیوبرٹی کا باعث بنتے ہیں, ہرسوٹزم کا بال آتے ہیں یا کئی دفعہ وہ اوویرین سسٹ یا اس طرح کی چیزیں بنتی ہیں. تو وہ بھی انڈائریکٹلی تو اس پہ اثرات تو ہوتے ہیں, اس پہ مرتب ہوتے ہیں جسم پہ. ٹھیک ہے, اس کے لیے ڈیفینیٹلی کنٹرول ہونا چاہیے اور پنشمنٹ ہونی چاہیے. یہ انڈائریکٹلی فیکٹرز ایون اوویرین کینسر اور بریسٹ کینسر کے لیے بھی ہے, کیونکہ اگر ارلی جو ہے پیوبرٹی ہوتی ہے تو وہ زیادہ ایکسپوزڈ ہوتی ہیں خواتین ہارمونز میں, بجائے یہ کہ دوسری اگر جن میں نارملی جو کچھ سالوں میں اگر ڈاکٹر بھی فرمائے کہ اس کا علاج آپریشن بھی ہے. ایک یہ ہے کہ جب بہت زیادہ بڑھ جائے تو بریسٹ ریموو کر دیا جائے, جس سے ہچکچاتی ہیں بہت زیادہ خواتین. اس کے علاوہ بھی کوئی طریقہ کار ہے بچنے کا؟ بیسٹ تو اس وقت یہی ہے کہ اگر تو ریموو کر دیا جائے تو سب سے بیسٹ, ٹھیک ہے. اور یہ کیور کی طرف جاتی ہے چیز. آپ کا سوال کا یہ دوسرا رخ میں یہ بتاؤں گا کہ اگر خدا نخواستہ ایڈوانسڈ ہے اور وہ پھیل چکا ہے تو پھر سرجری نہیں ہوگی. کئی دفعہ ہم سرجری کو یا آپریشن کو بہتر سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے یہ جڑ سے چلی گئی, ٹھیک ہے. تو اس کو آپ جو ہے لگتا تو برا ہے کیونکہ ڈسفگرمنٹ ہو جاتی ہے کسی بھی جسم کے حصے کی, وہ برا لگتا ہے, لیکن زندگی کے لیے بہت اہم. مطلب اس کی بھی آپ کی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک سٹیج ہے, اس سٹیج تک اگر آپ کرا لیں تو آپ بچ سکتے ہیں, نہیں تو پھر وہ پھیلنے کا چانس ہے. کمپرومائز کرنی ہے وہ کرنی پڑے گی, لیکن جان آپ کی بچ جائے گی. جان جو ہے بہت اہم ہے. دوسرا سرجری ضروری نہیں ہے اس میں پوری بریسٹ ریموو ہو. ٹھیک ہے, اس میں آپ اگر تو ارلی سٹیجز میں چھوٹا ہے تو اس میں کئی دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ صرف تھوڑا سا حصہ اس میں ریموو ہوتا ہے اور اس میں ڈسفگرمنٹ بھی نہیں ہوتی. جس جگہ آپ وہ ٹیوبر دیکھتے ہیں یا جس جگہ آپ وہاں پہ پھر اس کے بعد ٹریٹمنٹ لے. یہ آپ کے طرف سے ایک میں بڑی اہم بات کرنا چاہوں گا, یہ جو اس کے یہ خوف جو بنا ہوا ہے جو فضا ہے اس کے لیے کینسر اور اس کی ٹریٹمنٹ کے لیے, وہ یہ ہے کہ ایک دوسرے سے لوگ بہت ایک دوسرے کو ڈراتے ہیں. ان کو چاہیے نہ ایسے کریں. چھپاتے تو وہ اپنے پرسنل ہو گیا. دوسرے لوگ اتنا زیادہ ان کو ڈراتے, فلاں کو یہ کینسر ہو گیا تھا, اس کو یہ ہو گیا, فلاں کو یہ ہو گیا تھا, اپنے تجربات شیئر تو وہ حالانکہ کینسر ایک قسم کا نہیں ہے. ہر پیشنٹ میں وہ جو ہے وہ اس کی سٹوری علیحدہ ہے, ہر طرح کا وہ علیحدہ ہوتا ہے. تو آپ پلیز اپنا ایون کوئی بھی تجربہ شیئر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ جب آپ کیس ٹو کیس ایون جو بریسٹ کا کینسر ہے اس میں بہت ورائٹی ہے. ہر کیس میں جو ہارمونس جو ہوتے ہیں ڈفرینٹ ہوتے ہیں, ان میں ٹریٹمنٹ ڈفرینٹ ہوتا ہے. بڑی اہم بات یہ بھی ہے کہ ہمیں مختلف لوگوں کے مختلف نوعیت کے کیسز جب ہمارے سامنے آتے ہیں تو ہر کسی کا ایکسپیرینس اور علاج معالجہ بھی مختلف ہو سکتا ہے. ڈاکٹر تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر, بہت ہی پروڈکٹیو ڈسکشن. لیکن آپ کے لیے جاتے جاتے اس ماہ کے اور خاص طور پر اس مہینے کا یہ پیغام کہ لوگوں کو ارد گرد اپنے ایکسپیرینس کر کے نہ ڈرائے. اگر ایک بیماری کی تشخیص ہو چکی ہے تو اس کا علاج معالجہ کر کے اس سے بچا جا سکتا ہے, لیکن بشرط یہ کہ وقت رہتے آپ ڈائگنوز کریں اور اس کے بارے میں جتنی اویئرنیس آپ پھیلا سکتے ہیں پھیلائیں, چاہے آپ ڈاکٹر ہیں یا نہیں ہیں. تو یہی ہمارے لیے بہتر ہے.